17 رمضان کے آگے پیچھے جب اتوار آ کیلنڈر اس سے بڑھ 17 رمضان ہے اتوار 17 رمضان ہے وہی انگریزی کی تاریخ 26 پورا گھر کا ٹھیک ہے مدرسے پہنچ جائیں پھر بھی آسان ہے لیکن مسجد تو آپ کیا آسانی آکار بڑی محلہ نور پور شرقی آپ اجازت دن کے دن صبح سویرے جانے سے ہاں تو ٹھیک اب آپ شام کو رات کو چلے جائیں وہ تار دی دی کوئی وہ علی لا دے اے نہیں تارے دی چلانی ہے اوتے لا دے نہیں تارے اج ہے ایتھے لاؤ ہاں بس پائے نے دو چار کناتا ہوں لوانیاں پہ دوانیاں پہ ہی نہیں ہاں بندہ بھرا ہے نا دریاں بھی ساتھ نہیں پہ جگہ تسی بہت اصغر صاحب بہت زیادہ کم کھیلی ہے رش بہت زیادہ ہو جاتا کیا ہے افضل صاحب دریا بھی تھوڑا اسی طرح اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت تیری پیچھے پیچھے موت تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ ہر دم اللہ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان سب کچھ جان بوجھ کے کیوں بنے انجان دارا اور سکندر جیسے بادشاہ علی شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ ہر دم اللہ اوپر بیٹھا سب کچھ جانے ننگی پہنی چلے جا میرا تو پتا نہیں ہے ذکر کریے ذکر
अल्लाह 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 तमाम हजरात तशरीफ रखें। गुलजार साहब तशरीफ लाए हुए आगे आ जाए स्टेज पर, और जो फैसलाबाद से साथी आए हैं बाबा यकूब साहब वो भी स्टेज पर आ जाए। तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो गुलजार साहब हैं आके तशरीफ ले आए। इस प्रोग्राम का आगाज किया जाता है। आगाज करने से पहले कलाम पाक की तलावत करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हज़रत मौलाना शम्सुर रहमान नईमी साहब। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और महफिल का आगाज़ तलावत कलाम पाक से शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ادعو ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रहमत कुन नजर बरहाल ज़ारम या रसूलल्लाह। रहमत कुन नजर बरहाल ज़ारम या रसूलल्लाह। गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूलल्लाह। मोहब्बत गैर की हमसे जिंदा है। मैं जिस दिल की बात करता हूँ वो फरमाते हैं कि दिल फराज़े अर्श बाशद में बपस। मैं जिस दिल की बात करता हूं उसका पहला कदम अर्श से आगे है, अर्श मुअल्ला से आगे। और जब वो दिल तुम्हारे सीने में धड़कना शुरू होता है तो फिर तुम्हारा काल हाल में बदल जाता है। फिर ये होता है कि दिल बदस्तावर के हज अकबरस अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस। और काबा बुनियाद खलील आजरस दिल नजरगाहे जलील अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताब आलिया बारह शरीफ। मेरी एक आदत है कि मैं अपने पीरों का नाम ले लेकर ज्यादा उनकी शान बयान नहीं किया करता। मेरा मिजाज ये है कि मैं हजूर गौसे पाक को स्टेज पे पेश किया करता हूँ। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मलफूजात खोल के रख दिया करता हूँ। मैं कश्फुल महजूब खोल के रख देता हूँ। मैं फतूहुल गैब, अल फतहुर रब्बानी, सिर्रुल असरार, गुनियतुत तालिबीन खोल के स्टेज पे रखता हूँ और फिर लोगों को दावत देता हूँ कि हक के तालिबो आओ और मेरे शेख का चेहरा इसमें देखो। इस आईने में इस कसौटी पर जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दी है, जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी ने दी है, उस पर मेरे शेख को जरा परख के तो देखो। एक किसी आशिक ने कहा है कि वो तो वो है। हजरत मौलाना पीर आबिद साहब की नजर कर रहा हूं। वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे। वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे। एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो। एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो। और मैं कसम खा के कहता हूं अगर तुम्हें गौसे आजम की याद ना आए तो मैं स्टेज पे खड़ा जिम्मेदार हूं। और कादरियों, जामिया निजामिया में बहुत बड़े कादरी मेरे उस्ताद हैं, अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी। एक मोतरिज कादरी सिदरा शरीफ का वाबस्ता, उसने कादरियत पे बात की तो सुभान अल्लाह, साहिब इल्म हो, साहिब हाल हो, साहिब ज़ौक़ हो तो वो बात मजे की करता। उनका कादरी साहब कभी फतूहुल गैब देखी भी है? और फतूहुल गैब क्या है? ये हुजूर गौसे पाक की तसनीफ है। कभी अल फतहुर रब्बानी देखी है? कभी सिरुल असरार देखी है? कहने जी नहीं। फरमाया फिर तुम्हें क्या पता हो कादरी क्या होता है, नक्शबंदी क्या होता है? आओ मैं तुम्हें इन सारी किताबों में से अगर अपने शेख का पूरा जुस्सा ना निकाल के दिखाओ पकड़ लो। हजूर गौसे पाक का एक इरशाद सुनो और उनकी महफिल की एक झलक देखो। हजूर शहंशाह बगदाद का इरशाद अल फतहुर रब्बानी से सुना रहा हूं और आपकी महफिल की एक झलक कलायदुल जवाहिर से दिखा रहा हूं। अल फतहुर रब्बानी में आपका शोहरा आफाक स्टेटमेंट सफा नंबर 453 पर लिखी हुई है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स सिर्फ जबान से जिक्र करे वो जाकिर नहीं है, क्योंकि जबान आला इजहार है। जबान बातें करने के लिए बनाई हुई है, जबान सौदा बेचने के लिए बनाई हुई है, जबान दूसरों को पुकारने और बुलाने के लिए, अपना माफी ज़मीर बताने के लिए बनाई गई है। और फरमाते हैं जाकिर वो है जो कल्ब से जिक्र करे, इसलिए कि कल्ब आला जिक्र है। कल्ब अल्लाह की याद का मरकज व महवर है। कल्ब अल्लाह के अनवारात व तजल्लियात का महबत है।
اور قلب اللہ نے اپنے لیے بنایا ہوا. یہ سارے اعضاء تیرے لیے ہیں. ہاتھ تیرے لیے، آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، کان تیرے لیے، پیٹ، شکم، میدا، جگر سب تیرے لیے، لیکن قلب خالق کے لیے ہے. اس لیے فرمایا لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا. اور امام غزالی نے تو فیصلہ کن بات کی احیاء العلوم میں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں نمازی کا قلب شریک نہ ہو. اور صوفیاء کہتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک نماز میں قلب شامل نہ ہو نماز ہوتی ہی نہیں. اور مولانا روم کہتے ہیں برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ان چنین تسبیح کا ادارت اثر. تیرے دل میں گدے، گھوڑے، کتے، دنیا، پیسہ، کینہ، بغض، حسد، تکبر، جھوٹ، تمام کثافتیں اور ساری قدورتیں تو نے اپنے دل میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. اور پھر کہتا ہے یہاں اللہ کے انوار بھی اتریں، اللہ کی تجلیات بھی آئیں. ان خیال استو محال استو جنو، ہم خدا خواہی ہم دنیا. تو خدا سے محبت بھی چاہتا ہے اور دنیا سے عشق بھی کرتا. ان خیال اس کو محال اس کو. کمال یہ ہے کہ تو جب اپنے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کو اللہ رہے تے تو نہ رو. یعنی نہ ذاکر رہے نہ ذکر رہے، صرف مذکور رہ جائے. یہ ہے ذکر کی حقیقت. اور میرے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی وساطت سے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم مجدد صاحب کے مرید. یقین کرو حضرت کا امام ربانی سے ایسا اتصال باطنی ہے، ایسا لنک ہے، ایسی تاثیر ہے کہ بارے چلنے لگتا ہے سرہند بیٹھے ہوئے. آپ جب مجدد صاحب کا قول سناتے ہیں تو یوں لگتا ہے مجدد صاحب خود سنا رہے ہیں. وہ ایک اور آپ فرمایا کرتے ہیں اکثر ذکر کی تعریف. ذکر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ذکرانس کہ زدش نسیانس. یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایسا قول ہے کہ باخدا ساری دنیا بیچ دو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. آپ فرماتے ہیں ذکر اس کو کہتے ہیں جس کی ضد بھول جانا، جس کی ضد بھول جانا ہے. یعنی جو ذکر بھول جائے، جو ذکر چھوٹ جائے وہ ذکر نہیں ہے. امام ربانی فرماتے ہیں ذکر وہ ہے کہ تو خود بھی اپنے دل کو بھلانا چاہے تو بھلا نہ سکے. ذکر قلب میں یوں رچ جائے، یوں مچ جائے کہ تو خود بھی کہے نا دل اب ذکر چھوڑ دے، تو دل کہے تجھے چھوڑ دوں گا ذکر نہیں چھوڑ. یہ جسم تو چھوٹ سکتا ہے، اب محبوب کی یاد نہیں چھوٹ سکتی. تو جب قلب اور روح میں یہ انوارات و تجلیات اس نظر سے جسے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، جب آتا ہے نا تو پھر کال کے بعد انسان پر حال کھلتا ہے. حضور شہنشاہ بغداد کا یہ قول یاد رکھنا بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. یہ الفتح الربانی میں ہے. آپ نے فرمایا کہ ذاکر وہ ہے جو قلب سے ذکر کرے، زبانی ذکر کرنے والا ذاکر ہی نہیں ہوتا. اور سلطان باہو نے اپنے پیر کی بات یاد رکھی ہے. انہوں نے کہا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل تھی پڑھتا کوئی. ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا تو میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. حضور غوث پاک کی ایک مجلس کی جھلک دیکھو اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں. حضور شہنشاہ بغداد کا انداز یہ تھا کہ آپ چونکہ یہاں بات ہوئی تھی شروع میں، اور حضور غوث پاک تو ولایت کے سرتاج ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں، اس لیے آپ کی ہر بات، آپ کا قول فعل کسوٹی ہے طریقت اور روحانیت میں. آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ یہ جو وجد پر بیچارے جن کے چہرے متغیر ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں سوال اور اشکالات اٹھتے ہیں. مجھے افسوس یہ ہے ہندوستان کی سرزمین ہو جہاں جس کی مٹی بھی قادری ہے، جس کی مٹی بھی چشتی ہے، اور نقش بندیت تو بعد میں خواجہ باقی باللہ لے کر آئے اور مجدد صاحب نے آگے پھیلایا. مجدد صاحب سے بڑا قادری کون ہوگا؟ مجدد صاحب شاہ کمال کیتھلی کا جو مرید ہو، جو شاہ سکندر کیتھلی کا مرید ہو،
آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی اولاد میں سلسلہ قادریہ کا یہ شیخ ایسا ہے کہ سورج کی طرف دیکھنا آسان ہے، اس کے دل کی طرف دیکھنا مشکل ہے۔ شاہ سکندر کیتلی کا قلب اتنا روشن تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد کی مجلس دیکھو، تم تو اس چھوٹے سے وجد پہ پریشان ہو جاتے ہو۔ حضور شہنشاہ بغداد کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی مجلس سے 2 سے لے کر 70 تک جنازے اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ جب واعظ فرماتے تھے، میں نے اپنے حضرت کو یہ واقعہ پیش کیا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، اور علامہ ابن جوزی جیسا محدث غوث پاک کی محفل میں اپنا جبہ پھاڑ پھوڑ کے وہ پھینک دیتا۔ آپ کی محفل کیا تھی؟ آپ پہلے قرآن کی آیت تلاوت کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ جو پروسیجر ہے نبوت کا، پہلے کتاب کی بات ہوتی، وہ جو پروسیجر ہے نبوت کا، پہلے کتاب کی بات ہوتی، پھر اپنی نگاہوں سے حکمت کو ان کے قلوب و ارواح میں رچاتے تھے، تقریر سناتے تھے، ان کو فضائل، مناقب، مسائل سب کچھ سنا کے پھر فرماتے تھے نترک القال ونرجع الی الحال، اب ہم قال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر قلائد الجواہر میں لکھا ہے، یہ کہہ کر حضور غوث پاک کیا کرتے؟ اس طرح مسند نشین ہوتے تھے حضور غوث پاک۔ حضور غوث پاک تخت پر بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کا جبہ یہ خلیفۃ المسلمین کے جبے سے بھی قیمتی ہوتا تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد پھر فرماتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر جب آپ توجہ فرماتے تھے فاسترب الناس استرابا شدیدا وخرق ثيابه ابن الجوزی، تو پھر لوگوں پر ایک اضطراب کی، ایک وجد کی، ایک حال کی، ایک تڑپ اور پھڑک کی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اپنے کپڑے پھاڑ دے۔ یہاں سے آغاز ہوتا تھا، کپڑے پھاڑنے سے ابتدا ہوتی تھی، کپڑے پھاڑنے سے ابتدا ہوتی تھی، اور وہ جو اہل عشق ہیں وہ جب کپڑے پھاڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کپڑے تو پھٹ گئے، میں نے تو ہاتھ سینے پہ ڈالا تھا، میں نے تو ہاتھ اپنے قلب پہ ڈالا تھا، لیکن کپڑے پھٹے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کی مجلس میں سے کم از کم 2 جنازے اور میکسیمم 70 جنازے اٹھا کرتے تھے۔ یہ ہے قادریت، اور یہ قادریت اگر دیکھنی ہے تو آؤ میں باڑے میں لے جا کے سیفی صاحب برکات قدسیہ وہ تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، رسول ہے غلام ہے، آستان عالیہ بڑا شریف، مرچی مبارک، مرچی مبارک، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ سب کچھ کامل مرشد نسبت دیری، تیری نسبت نہ ہوندی تے اسی اج اتنے آندے ہی نہیں۔ مائی زلیخا جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھے تو دیوانی ہو گئی، تو مصر دیا عورتیں کہہ رہی ہیں یہ تو پاگل اور دیوانی ہے۔ انہوں نے بڑی تعریف کی تھی، جس طرح آج سیفی، جس سیفی کو بیٹھو نا حضرت صاحب ہی تعریف شروع کر دے گا، جس کو بیٹھو کیوں کرے گا؟ اللہ پاک کا جو وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، انسان تو میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کراواں گا۔ تو پیر و مرشد افغانستان سے ہجرت کر کے آئے، اسی پیر و مرشد کی بولی نہیں سمجھ سکتے، لیکن پیر و مرشد کی نگاہ وہ ہے جس نے ہزاروں بیٹیاں، یہ لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ مکمل طور سے یہ کیڑا رنگ ہے؟ کیا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی نعرہ تو لانا مسلمان ہاں، لیکن ساری تصویر کوئی پہچان نہیں سکتا، یہ انگریزی ہے یا مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے، پتہ چلنا چاہیے ہے یہ مسلمان ہے۔ کسی وقت
رستے سے موت آ جائے کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں یہ کس فرقے نال تعلق رکھتا ہے، جنازہ پڑھیے یا نہ پڑھیے، کس بندے نے مرنا نہیں، تو ہر بندے نے مرنا ہے۔ تو یہ شکل کہیں بڑھائیے، یہ داڑھی بڑھانے والا کون ہے، شکل بڑھانے والا کون ہے؟ رب دی ذات نے کس طرح سونا کر کے چہرہ بنایا ہے، اسی چہرے نو بگاڑ کے خوبصورت لگتے پھر جا اپنے آپ بڑھانے ہیں۔ تو میرے بھائی گڈی خراب ہو جائے تو اسی مکانوں کو لے کے جانے ہاں، گھڑی خراب ہو جائے تو گھڑی ساتھ کو لے کے جانے ہاں، تو جڑی ساری اندر دی خرابی ہوئی پئی ہے یہ کیوں نہیں اسی کسے کامل کو جاندے؟ سانو چاہیے ہے اسی کسے کامل دا پلہ پھڑیے اور اپنی آخرت نو برباد نہ کریے۔ یہ 4 دنوں دی کھیل ہے، وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج شعور ہو گیا کدی نہ ماما نو، جس طرح بابے فرید شکرت گنج رحمت اللہ علیہ اپنے بچے نو ایسا علم پڑھایا ہے، ایسی عبادت کرائیے، آج فرید فرید پیا ہوندا ہے، آج داتا داتا پیا ہوندا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شہر دے وچ کسی مزار تے آیا قبرستان تھوڑی مزارہ پائیاں، کتھوں دے مہاجر ہیں جنہوں نے عبادت کی تھی، اللہ پاک انہوں نے مزاریں دی عبادت کر رہے، آج بھی انہوں نے مزاریں تے سکون ملتا ہے۔ کسے دنیا دار دی مزار تے سکون نہیں، سکون ہے تو اللہ دے ولی دی مزار تے سکون ہے۔ جہانگیر دے مقبرے تے جا کے دیکھ لو، داتے صاحب دی مزار تے جا کے دیکھ لو، جتنا کسے محنت کی ہے اتنا اس دے ہوتے رنگ ہی اسی طرح ہے۔ تو میرے بھائی اس زندگی دا پتہ نہیں، کسے کامل دا پلہ پھاڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا تے ہی آخرت سی۔ میں کلہ سا ایک وقت سی لوکی مذاق کرتے سن، آج دنیا ویک کے حیران ہو رہی ہے۔ ملک صاحب پتہ نہیں پچھلے سال ہر سال دعوت دینے ہیں، انہاں دی بڑی محبت ہے۔ میں کہنا یار میرے کو ٹائم کو نہیں، روزانہ اسی طرح محفل واسطے دعوتاں صدارتیاں دیتیاں جا رہی ہیں، یہ مرشد دی نسبت افتتاح۔ اس واسطے اس زندگی دا پتہ کوئی نہیں، اپنے گھرانوں اللہ دے ذکر دیا محفل کراؤ، تھوڑے گھراں سکون آوے، تھوڑے گھراں سے بیماریاں ختم ہوئے۔ سارے گھراں دے وچ کی ہو رہا ہے؟ زنا ہو رہا ہے، شراب ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے، سارے گھر اندر جا کے VCR چل رہے ہیں، پھر کہنا سارے گھر پتہ نہیں یار کچھ جادو ہو گیا ہے، برکت نہیں ہوندی، سکون نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اسی اپنے پیغمبر دا طریقہ اپنا رہے ہیں، جتنے تک اسی اپنے نبی دا طریقہ نہیں اپناواں گے اسی کدی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس وقت نبی آیا اپنے رب دا حکم سنایا، جس نے امتی نے بات منی وہی کامیاب ہویا، جس نے بات نہیں منی وہ کامیاب ہی نہیں ہویا۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا نبی دا بیٹا ہے، حکم ہویا ہے جڑے لوگ کشتی سے چڑھ جاؤ گے وہ لوگ بچ جاؤ گے، جڑے نہیں چلو گے وہ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ اور ہر جگہ ہر دور کے اندر حق اور باطل دی لڑائی ہوندی ہے۔ اس وقت وہ 2 پارٹیاں ہو گئیاں، 2 دھڑے ہو گئے، ایک کو کشتی دے وچ پیشاب کرن لگ گئے، پیخانہ کرن لگ گئے، اسی اس کشتی تے چڑھنا ہے، اسی اتنے پہاڑ سے چڑھ جاواں گے، اس کشتی تے اسی نہیں چڑھنا۔ وہ لوگ پیخانہ کردہ کشتی نو گندا کیتا، سارے جسم تے دفن نکل پئی، سارا جسم پک گیا ہے، کوئی علاج نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی دوائی اثر نہیں کر دی۔ ایک بندہ گیا ہے، جا کے گیا پیخانہ کرنے، ڈگیا ہے، جس وقت ڈگیا ہے تو اگھا پیخانہ لگ گیا تو بدن صاف ہو گیا ہے، بدن صاف ہو گیا ہے۔ تو وہ جا کے دوسروں نے دسیا، سارے لوگ اگھا پیخانہ چک کے بدن تے مار رہے ہیں، بدن صاف ہو رہا ہے۔ آج سارے گھروں بیماریاں ہیں، حقیقت ہے وہ جادو بھی نہیں، وہ پکڑ ہے، لیکن وہ پکڑ پتہ ہی کون دیکھا میں نے کی ہوئے۔ تو اللہ پاک سانو شعور عطا فرمائے۔ اس وقت طوفان آ گیا، مائی زلیخا نے جس وقت ایک مائی ضعیف مائی نے ایمان لے آندا، مائی نے کیا سرا نوح علیہ السلام نو، بیٹے میں تو اللہ کا سچا نبی ہے، میں ایمان لے آندا ہے، میری جھوپڑی نیوی جگہ تے ہے، جس وقت طوفان آوے تو میرا خیال کرنا۔ طوفان آ گیا ہے، اچانک طوفان آ گیا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے دیکھتے تھے پانی پہنچیا ہے، ہاتھ اٹھائے، رب نے کہنا وہ تیرا گستاخ ہو چکا ہے۔ رب نے نہیں کہا میرا گستاخ ہوا ہے، تیرا گستاخ ہو چکا ہے، اس واسطے وہ اسی طرح ہلاک ہو جائے گا۔ میرے بھائی جڑا نبی دا گستاخ ہو جائے اس دا برا حال، جڑا ولی دا گستاخ ہو جائے، صحابی دا گستاخ ہو جائے، والدین دا گستاخ ہو جائے، اللہ پاک سانو شعور عطا فرمائے۔ تو جس وقت پتہ کیتا مائی کو نو تو مائی تے قریب تک سیلاب نہیں آیا، طوفان نہیں آیا، مائی یمیں بچی ہے جس طرح حضرت ابراہیم خلا نو اللہ پاک نے آگے سے بچایا ہے، حضرت اسمی زبیر اللہ نو اللہ پاک نے چھری تنو بچایا ہے، تو اس طرح ماہی نو بچایا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک سنو سارے نو سوچ عطا فرمائے۔ تو کامل مرشد دامن پھڑو، تھوڑے گھر دے او حالات یقین جانو
میں کس طرح تو دساں میں 1 کلو تو چاول شروع کی تھا میرے مرشد نے فرمایا بیٹے خدمت کرنی ہے اس وقت 250 روٹی ایک ٹائم دی پکدی پئی تو لوگ ہی کھا رہے ہیں میرا نہیں میرے تا کپڑے نہیں یہ بھی مرشد نے دیتے ہیں مینو عزت بھی مرشد نے دیتی ہے مینو مرید بھی مرشد نے دیتے ہیں مینو دعوت دینے لوکی طرح طرح دے مینو کون سے آندا سی کامل مرشد لڑ پڑیا ہے تا حقیقت میرا تا وہ چرچا ہویا ہے میں حیران ہو گیا میں تو کسے نہیں ساندا دنیا میرے مگر دوڑی پھر دی یہ نقش بندی تو پیرا نقشہ خوب بنایا جدو گل تو لایا اپنا رنگ جا چڑھایا ایشان تیرا مرشد نہیں بھلل ہارا میرا جگ جگ جیوے میرے پیر دا دوارا کامل مرشد ایسی سلطان باؤس نے فرمایا ہے سانو وہ مرشد سبق پڑھایا بن پڑھیا پیا پڑھی وے ہو تے کنا دے وچ انگلیاں پایا بن سڑیا پیا سڑی وے ہو نہ زبان ہلے نہ بل پھڑکن اصل نمازی سوئی ہو وہ کون جدا قلب ذاکر ہو گیا ہے صرف قلب ہی نہیں قلب ہے روح سر خفی اخفا نفسی قالبی یہ 7 لطائف ہیں یہ 7 پوائنٹ ہیں ذکر کرنے والے ہیں اپنے اندر اللہ کا ذکر لواؤ تھوڑے کھارے سکون آ جائے گا تھوڑے کو بیٹھنے والے میں سکون ملے گا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اس قلوب میں اللہ کے ذکر نال سکون ملتا ہے لوگ سگریٹ پیندا ہے شرابہ پیندے ہیں لیکن سکون نہیں سکون کس سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں اگر اللہ کا دوست بننا چاہنا ہے تو اللہ والے کا دامن پھڑ حقیقت ہے اتھے کام بھی کرے گا لیکن دوست خدا ہو جائے گا دیکھو کیسے شکلہ کیسی نظر آنیاں بھئین اللہ پاک سانو سارے میں شعور عطا فرمائے اسی کسے ملک ہی جائیے لوگ کی کہنے واقعی ہے یار مسلمان آئے ہیں وہ نہ ہوئے جتھے جاوے اتھے رالے جاوے اللہ پاک سانو سارے نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پڑھنے والے بھی گنگ بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی زبانوں والے آپ کے مرید ہیں عالم تو نہیں مگر علماء ان کے مرید ہیں یہ خود عالم نہیں ہے یہ خود علم ظاہر انہوں نے نہیں پڑھا لیکن علماء کا جمع غفیر ان کا مرید ہے جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کی جناب سے انہیں علم لدنی حاصل ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر میں حضرت صاحب کے بھی یہی عرض کی تھی نہ میں نے شوق یہ سی بھائی میں پیر بننا ہے نہ شوق میں نے گڈیاں دی سی میں نے شوق یہ سی کتی دا بچہ سی ایسی کتی دا بچہ خاندان کتا سی لیکن صاحب اوقاف کے نال رکھ کے وہ جنتی ہو گیا ہے میں یہ بات دینے رکھ کے اللہ تے ولی دا دامن پھڑے ہے بار بار مرشد فرماتا رہے ہے مرید کر مرید میں حضور میں مرید نہیں کر سکتا کیوں داتا صاحب بڑی لچھدار تقریریں ہوئی ہیں آپ نے فرمایا مولانا دا کام ہے تقریر کر رہا تیرا کام ہے توجہ کر رہا تو توجہ کر رہی ہے مولانا تیرے کو دوار گے میرے بھائی یہ کتاب حضور صاحب نے دور قرآن پڑھائیاں جانیاں میں نے دسو کیڑی کیڑی کتاب تھی نبی پاک نے کیڑے کیڑے صحابی پڑھائیے اور کیڑے کیڑے صحابی پڑھے ہوئے سن اگے تیر القادری کے مدرسے کے نیچے ایک شیخ الحدیث صاحب ہے اس نے میرے سے سوال کیتا سی بھائی اور بھی شیفی ہے تیرے تے بہت رنگ کیوں چڑھے ہے میں یہ جواب نہیں دیتا سرزاد صاحب نے جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا اور بھی صحابی سن لیکن حضرت سید صدیقہ پر کیوں بہت مقام ملے گا تو یہ تو جتنی محبت کرے گا اپنے مرشد نال اتنا رلیا جائے گا یہ تو ہے اپنی محبت کی بات ابو جہل نے نفرت کی ہے ادھا دیکھ لو اس کو کی ملیا ہے حضرت سید صدیقہ کو نے محبت کی ہے خدمت کی ہے ہر جگہ تے ماں یاشا صدیقہ پوچھا یا رسول اللہ یہ 17 جتنی ہیں کہ نیکیاں کسے دیا آپ نے فرمایا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیا عرض کی یا رسول اللہ میرے والے دیا آپ نے فرمایا تیرے والے دیا نیکیاں جیڑی رات پار دے نال میرے نال رہن ایک رات رب نو نہیں جا کے ملے ایک رات کی کیتا ہے 2 جہان دے سردار دی حفاظت تو خود خدا کرتا ہے حفاظت خدا نہ کردا تو فرعون دے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے گھر وہ بچہ پیدا ہوا جس کی خاطر کتنے بچے مرار ہیں لیکن اللہ پاک نے وہ بچہ اس گھر میں بچایا ہے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھی دے پیٹ سے بچایا ہے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم نو آگ دے وچوں بچایا ہے اگر آگ سے بچا سکتا ہے چھری تلو بچا سکتا ہے تو کیویں نہیں اللہ پاک 2 جہان دے سردار دی حفاظت تو خود خدا کرتا ہے حفاظت تو خدا کردا تو فرعون دے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے گھر وہ بچہ پیدا ہوا جس کی خاطر کتنے بچے مرار ہیں لیکن اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھی دے پیٹ سے بچایا ہے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم نو آگ دے وچوں بچایا ہے اگر آگ سے بچا سکتا ہے چھری تلو بچا سکتا ہے تو
اپنے محبوب کی حفاظت کیویں نہیں کر سکتا؟ یہ کدی نہیں ہو سکتا جو ہوے محبوب تے اس کی حفاظت نہ کرے۔ اللہ پاک تو خود اپنے بندوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ تو برائے نام نہ لگے ہونے، اللہ پاک خود اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ اللہ پاک اپنے بندوں کی ملاراں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ پاک سانوں سارے نوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو یوں محسوس ہوتا ہے انہی کی ترجمانی کے لیے، دل ہے خیال جنت طیبہ لیے ہوئے، انہی کے دل کی بات کر رہا ہوں۔ دل ہے خیال جنت طیبہ لیے ہوئے، آنکھیں ہیں نقشے گنبد خضرا لیے ہوئے، آنکھیں ہیں نقشے گنبد خضرا لیے ہوئے، پوچھو نہ شاہ طیبہ کی بندہ نوازیاں۔ کچھ تو ان میں ظاہر نہ تھا، بس حضور کے در کی خیرات ملی ہے، اس در کے منگتے بن کر گئے ہیں۔ پھر کیا ملا؟ پوچھو نہ شاہ طیبہ کی بندہ نوازیاں، لوٹا ہوں ان کے در سے میں کیا کیا لیے ہوئے۔ اور اب اپنا دل پیش کروں، اپنی وفا پیش کروں، اپنا دل پیش کروں، اپنی وفا پیش کروں۔ اتنا جو آقا نے دیا ہے اب کیا پیش کروں؟ اپنا دل پیش کروں، اپنی وفا پیش کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا تجھے کیا پیش کروں۔ جو ادا بھائے تجھے وہ ادا مجھ میں نہیں، جو ادا بھائے تجھے وہ ادا مجھ میں نہیں، کیوں نہ میں تجھ کو تیری اپنی ادا پیش کروں، کیوں نہ میں تجھ کو تیری اپنی ادا پیش کروں۔ اور تو کچھ نہ تھا، بس رسول اللہ کی تابع داری اور فرما برداری ہی تھی۔ سنت کے لحاظ سے جو حضور کا رستہ تھا، جو حضور کی سنت تھی، وہ انہوں نے اپنا لی۔ اللہ نے امامہ کا تاج دے دیا، خوبصورت داڑھی عطا کر دی، اب یوں لگتا ہے جیسے خنزادہ مبارک بیٹھے، شکل ملتی جلتی ہے۔ مبارک صاحب نے ایسا رنگ چڑھایا ہے، ایسا رنگ چڑھایا ہے، اب جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے۔ سرشار کر دیا مجھے، بے خود بنا دیا، سرشار کر دیا مجھے، بے خود بنا دیا۔ اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، یہ دیکھ کر کیا پلا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا۔ سامعین محترم، یہ ماحول کچھ ہے جدید، اور اب نہیں آ رہی ہے آپ کو نیند تو سن لیجئے، آپ کے لیے ہے ایک نوید۔ اس وقت ہے اب محبت بھی شدید، کر لیجئے دید ہو جائے گی عید۔ تشریف لاتے ہیں حضرت احمد سعید دامت برکاتہم القدسیہ، وہ اپنے بہترین خطاب سے، بہترین مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو گرماتے ہیں۔ الحمدللہ یہ باڑہ شریف میں مدرس بھی ہیں، میرے سیدی مولائی ملجائی ماوائی مرشدی ان کے صاحبزادے ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے جائیں، ان کی دید ہوگی آپ کی عید ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سماعت فرما لیں۔ وہ ایک شعر ہے، بیٹھ جیسا بابا، ہو دیاں ضرباں لائی جا، ہو دیاں ضرباں لائی جا، جویں مندہ یار منائی جا، جویں مندہ یار منائی جا۔ اب یہ ہو پر ہی گفتگو کریں گے اور ہو کے متعلق بتائیں کہ وہ کیا شے ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هي من عند الله یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولا بہتر از 100 سال طاعت بیریا. پیارے بھائیوں، مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے، ملک شہزاد صاحب نے اور جناب عابد حسین صاحب نے سب کچھ آپ کو بتا دیا. میرے لیے کچھ بچا نہیں ہے کہ میں عرض کر لوں. بس صرف خلاصہ تھوڑا تھوڑا سا ان کی باتوں کا میں تھوڑا سا ترجمہ آپ کو کر لوں گا. بس میرے پاس کوئی اتنا انمول چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو پیش کر سکوں. میں نے آیات شریف تلاوت کی. یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے. قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی، وہ واقعہ تو سبھی کو تقریباً یاد ہو، اس کو مسجد میں متولی کر دیا گیا. تو زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اندر داخل ہو جاتے تو دیکھ لیتے کہ اس کے سامنے انواع و اقسام کی میوجات ہوتے تھے. مثلا گرمیوں میں ایسے پھل موجود ہوتے تھے جو سردیوں کے پھل ہوتے تھے، اور سردیوں میں وہ پھل موجود ہوتے تھے جو کہ گرمیوں کے پھل ہوتے تھے. تو حضرت زکریا اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ یا مریم، یہ جو نعمتیں آپ کو ملتی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ہی من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس آیت شریف کی تلاوت کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ولی نے جدھر بیٹھنا ہے، جہاں ہوتا ہے، اس کو رزق اور اس کو جو یہ ساری سہولیتیں میسر ہوتی ہیں وہ اللہ ہی دے رہا ہے. یہ ہم لوگ جو ہیں یہ وسیلہ ہیں، ان کو لا کے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے مقرر کیا ہے کہ میرے پیارے بندوں کا تم خدمت کر لیا کرو. شاہ صاحب کا ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. سید نور علی شاہ صاحب نوشہرہ میں جب یہ پہلے بیعت ہوئی تو یہ جب بھی آتے تھے تو مبارک صاحب کو یہ 5 روپے کا نوٹ تحفے میں دیتے تھے. کچھ عرصے کے بعد اس نے 10 روپے کا نوٹ شروع کر دیا. اس کے بعد 50، پھر 100، پھر 1000، پھر اتنا. ایک دن مبارک صاحب نے اس سے پوچھا، شاہ صاحب کیا بات ہے؟ پہلے آپ مجھے 5 روپے دے دیتے، اب 10,000 20,000 دے رہے ہیں، یہ کیوں؟ شاہ صاحب نے ایک زبردست جواب دیا. کہا حضور، میں نے جب آپ کو 5 روپے دیے تو جب گھر پہنچا ہوں تو مجھے 15 روپے مل گئے. جب آپ کو 20 دیتا ہوں تو جب گھر پہنچتا ہوں تو مجھے 20 کے 10 ملتے ہیں، 10%، 10% مل جاتے ہیں ہمیں. تو یہ اولیاء اللہ کی خدمت کرنا یہ ہماری بس کی تو کوئی بات نہیں ہے، ہماری بس کی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم 1 روپیہ ہے، میرے خیال میں 1 روپیہ اگر کسی فقیر کو کوئی فقیر مانگتا سوال کر رہا ہے تو ہمارا دل نہیں ہوتا ہے فقیر کو کیوں دوں، اپنے مرشد کو کیوں نہیں دوں؟ ادھر جتنا ثواب ہوتا ہے اپنے مرشد پہ خرچ کرنے سے اتنا اس فقیر پہ نہیں ہوتا. یہ ایک اور واقعہ ہے جو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. وہ سب کو تقریباً یاد ہوگا. لیکن اس سے مشائخ کرام جو اخذ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ ایک دیوار تھا جو گرنے والا تھا، اس کو حضرت خضر علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کیا، اور جو کشتی تھی اس میں سوراخ کی، اور باقی جو ایک لڑکا تھا اس کا سر قلم کر دیا. تو مشائخ اعظام اس سے 3 چیزیں اخذ کر لیتے ہیں.
سب سے پہلے تم نے اپنے مرشد کے پاس جب جاتے ہو تو اپنی زندگی کی کشتی کو سوراخ کر لو تاکہ تم واپسی کا راستہ آپ کو نہ ملے، تم ادھر ہی رہو۔ دوسرے نمبر پر جو دیوار گرنے والا تھا اور اس کو سیدھا کیا تو تم اپنی عمل اور اپنی نیت کو اسی طرح سیدھا کر لو جس طرح کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیوار سیدھا کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مستانہ علیہ بارہ شریف۔ اور تیسرے نمبر پر جو بچے کا سر قلم کیا تھا، تم اپنی نفس کا سر قلم کر لو اور اس کی دربار میں جیسے بیعت ہو۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید اپنے پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے اس کو جس طرح کی میت نہانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو اس سائڈ پہ کر لیتے ہیں تو اس سائڈ پہ ہوتا ہے، دوسرے سائڈ پہ کر لیتے ہیں تو دوسرے سائڈ پہ ہوتا ہے۔ ابھی جناب شیرا ملک صاحب وہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہے تھے، اس کی وجد، کیفیات اور حالات بیان کر رہے تھے۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ آیا۔ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک دفعہ رمضان قریب آ رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کل رمضان کی روزہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم انہوں نے کہا یہ پتہ کل چلے گا کہ کل روزہ ہے کہ نہیں۔ کل کو چند افراد کو بھیجا کہ جاؤ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے پوچھو کہ عبد القادر نے آج آپ کا دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ چلے جاتے ہیں مائی مبارک سے پوچھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پیا کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، صبح صادق سے اب تک اس نے کوئی دودھ نہیں پیا۔ تو ان کے والد گرامی اعلان فرماتے ہیں کہ آج رمضان کی روزہ ہے۔ عبد القادر کہتا ہے کہ روزہ ہے تو روزہ رکھو، سب نے روزہ رکھا ہے۔ باقی ادھر ایک زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ طریقت الگ چیز ہے اور یہ شریعت الگ چیز ہے، لیکن سنو، طریقت شریعت کی بغیر اس طرح ہے جس طرح کی کسی جسم میں نفس نہ ہو، روح نہ ہو، اس میں کسی جسم میں روح نہ ہو۔ اگر جسم ہو اور اس میں سانسیں نہ ہو، اس میں روح نہ ہو تو جسم کا کیا فائدہ؟ وہ گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ طریقت الگ چیز ہے اور یہ شریعت الگ چیز ہے، وہ بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وصل کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت سب سے پہلے شرط ہے۔ جب تک تم چاہے تم کسی شخص سے بھی مرید ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، تم اس سے بیعت کر لو، لیکن جب تک تم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے درجات، تمہارے جو کرامات ہے یا جو ولایات کی مرتبت ہے اس تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی یہ جناب یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھ رہا تھا، ہو کا ذکر اس میں آیا۔ ہو پہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہو کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام تو سنے ہیں لیکن یہ لوگ اس کو اشارہ کر کے ہو کہتے ہیں، تو یہ ہو کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں تو بکثرت ہو کا ذکر آیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو ہم آیت کرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، تو اس کی شرح میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو
اسم خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسموں میں ایک ایسا اسم ہے جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ہو، اگر آپ کا زیادہ محبت ہے تو آپ یا کو ہٹا دیں گے اور ہو کہیں گے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اسماء سے پکاریں گے کہ یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، تو اگر ہم یا رحمان کہیں گے تو ہمارے ذہن میں فی الفور یہ سوچ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے تو ہمارے گناہوں کا بخشش ہو جائے. یا اگر ہم یا ملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ملک کہیں تو ہمارے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی ملکیت، اتنی بڑی مخلوق آئیں گے. اگر ہم لفظ ہو کہیں تو ہو ایک ایسی لفظ ہے جس کے ساتھ کسی طرح کی بھی، کسی بھی شکل سے کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی خود نمائی نہیں ہوتا. بس اپنے محبوب کا نام ہے اور اپنے محبوب کے ساتھ ہی اس کا رابطہ ہے. باقی ہمارے جتنے ساتھیوں نے تقریر کی، انہوں نے تقریر میں قلب پہ زیادہ زور دیا. قلب لوگ پوچھیں گے کہ یار آپ لوگوں نے صرف یہ قلب پکڑ لیا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. تو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ قلب، حدیث پاک شریف میں آتا ہے کہ الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم، شیطان اس نے اپنے آپ کو محکم کیا ہے انسان کی قلب پہ. اس کے قلب پہ وہ، اس کا ایک کوشش ہوتا ہے کہ اس انسان کی قلب پہ میرا کنٹرول رہے. جبکہ انوار الہی اور تجلیات الہی کا نزول اسی قلب پہ ہوتا ہے، تو شیطان کا مقابلہ ہے کہ آپ کی قلب پہ کنٹرول حاصل کر لیں. اور پھر قلب کی حیثیت جسم میں ایسی ہے جس طرح کی ایک مملکت کی بادشاہت ہوتی ہے، قلب سارے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اگر بادشاہ جو حکم دیتا ہے تو سارا رعایا اس پہ عمل کر لیتا ہے. تو جو ہمارے صوفیاء کرام قلب پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اسی لیے زور دیتے ہیں اس قلب پہ کہ تم اپنے قلب پہ شیطان کو جاسم نہ کر لو، کیونکہ یہ انوار الہی اور تجلیات الہی کا مسکن ہے اور ادھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور نورانیات یہ اس میں نازل ہو جائیں گے. تو اگر آپ کا قلب صاف ہے، قلب آپ کا صاف ہے تو پھر سارا جسم آپ کا صاف ہے. اگر آپ کا قلب گندا ہے تو سارا جسم ہی گندا ہوگا. پھر میں نے آپ کو پہلے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات سنائے. میں آپ نے پہلے عرض کیا کہ بس سیمپل سا آپ کو بتاؤں گا. تو ہر ولی کا ایک نہ ایک کرامت ہوتا ہے، چاہے وہ بعد الممات ہو یا فی الحیات ہو، ایک نہ ایک کرامت اس کا ہوتا ہے. تو میرے مرشد کا کیا کرامت ہے؟ میرے مرشد کا کرامت یہ ہے کہ لاہور جیسے علاقے میں آپ سب کو پگڑیاں پہنائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن علی بارہ شریف، حسن علی بارہ شریف. یار کسی کو سنتی نبوی پر عمل پیرا کرنا کوئی آسان بات ہے؟ سارا دن کتابیں پڑھو، زندہ باد، سارا دن ایک مولوی بیٹا رہتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، شاگردوں کو بتا رہا ہے بھائی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے. شاگرد جب اٹھ جاتا ہے محفل سے، اس کان سے سنا اور اس کان سے اسے نکال دیا. میرا مرشد کسی کو نہیں کہتا کہ تو پگڑی پہن، تم یہ داڑھی رکھو، نہیں بولتا. جب سامنے آ جاتے نا تو اس کا نظر پڑ جاتا ہے تو خود بخود امامہ پہن لیتے ہیں. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے تھے تو اسی طرح کی عمل صحابہ کرام کوشش کرتے تھے کہ اسی طرح کا عمل ہمارا بھی ہو جس طرح کہ ہمارے حضور کا عمل ہے. اور پھر جو اولیاء اللہ ہے، شہزاد مجدی صاحب نے پہلے فرمایا یہ
کہ اصلی وارث کون ہے، وراثت کس کو بولتے ہیں، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں تو ان کے جو متبعین ہوتے ہیں، ان کے تابعداری کرنے والے جو ہوتے ہیں، یار میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز میرے والد کا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر میرے والد کا ہے تو اس پہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرے والد صاحب کا تھا. اگر والد صاحب وفات ہے تو اس پہ میرا پورا حق ہے. تو اگر مورث وفات پا چکا ہے، مورث نہیں ہے اس دنیا میں، تو جو وارث ہوتا ہے پوری کا پورا مال اس کے پاس ہوتا ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کا ہر فعل کا مطابقت کرتے تھے، تو اسی طرح اس زمانے میں ان کے وارثوں کے تابعین جو ہوتے ہیں وہ اپنے مرشد کے، اپنے پیشوا کی اسی طرح کے مطابقت کریں گے. باتیں زیادہ ہوئی مجھ سے، میں نے صرف 5 منٹ کرنا تھا بس. اللہ تبارک و تعالی یہ سارے غلام ہیں، یہ سارے غلام ہیں جو صبح اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نسبت سے قائم رکھیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے مرشد کا، اپنے پیشواؤں کا زیادہ سے زیادہ عزت اور احترام کریں. وآخر دعوانا ہمارے لیے کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کے صاحبزادے ہم سے براہ راست مخاطب ہیں. اور میاں شیر محمد ریڑے پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، ریڑے پہ، تو وہ ریڑے کا جو پہیا کھڑ 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 کرتا تھا وہ اسی سے بجت میں آ کے نیچے. یہ تو ہمارے شیخ کے صاحبزادے ہیں یار. ان کو تو صرف دیکھنا ہی بڑی بات ہے چیز آئے کہ ان کی تقریر سنیں، اور ان کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے. انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی، اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل پیرا ہو. پہلے ظفیر گل صاحب نعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد حضرت آپ سے خطاب بھی فرمائیں گے. اب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے گا. ہم حضور کا نام بار بار کیوں لیتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں، اس نام کو لے لے کر ہم کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، اور حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، اور حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا. الغرض ہر بیچارے کو بھی چارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو بھی چارہ مل گیا، اور ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. کیوں نہ ہو، حضور کا ہی تو سہارا ہے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا. دیکھا انہیں معاشر میں تو رحمت نے پکارا، دیکھا انہیں معاشر میں تو رحمت نے پکارا. آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندہ ہو، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندہ ہو. اب حضور کے دامن سے بندھن باندھنے کے لیے پشاور سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان بھی ہیں، نعتیں لکھتے بھی ہیں، نعتیں کہتے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، عامل بھی ہیں، پیر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. اتنے ان کے ماشاءاللہ ماسٹر بھی ہیں، اتنے ان کے القابات ہیں. اللہ نے اتنی نوازشوں سے نوازا ہے، اتنے کرم فرمائے ہیں. سب سے بڑا ان کا تعارف یہ ہے کہ حضرت مبارک صاحب کے غلام ہیں.
حضور کے درباری نعت خوان ہیں، نعت پڑھتے ہیں، لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ اب وہ نعت پڑھیں گے پشتو میں بھی اور اردو میں بھی، انشاءاللہ ہر کوئی جھوم جائے گا۔ ان کے آنے سے پہلے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی پختون میں جو ذکر کرنے والے ہیں پختون، وہ ادھر سٹیج پر آ جائیں ذکر کرنے کے لیے۔ سلیمان صاحب، نواز صاحب جو پختون ہیں، جو بدامی باغ سے آئے ہیں، وہ آگے تشریف لیں۔ اصل میں یہ وقت ہے نظروں کے جام پلانے کا۔ سواد صاحب چونکہ اردو نہیں سمجھتے تو اب انشاءاللہ لطف آئے گا۔ آپ ان کی نظروں سے نظریں ملا کر رکھیں۔ ادھر دو ادھر پیچھے بیٹھ جائیں، آپ تھوڑے پیچھے ہو جائیں نا، آپ پیچھے ہو جائیں، پیچھے کروا لوں ادھر، یہ پیچھے جگہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میراث مبارک۔ باقی دوست پیچھے چلے جائیں۔ غلام نے رحمت اللہ نواز صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول اللہ. بے پدڑ کی ارمان دمدینے تلیا دیگی میں جانان دمدینے
ہر ساعت زمون پزړ باندې وریږي محمد آخر زمان د مدینه د بلال او د صہیب پشان خاوندا په حرم کې شوي قربان د مدینه او ډیر خارونه کپ مخ د زمکشته خو یو زینت نشته پشان د مدینه ډیر خارونه کپ مخ د زمکشته نو یو زینت نشتا پشان د مدینه د فراق اخکی مثل فمخ بهیگی جڑوی تل ہجران د مدینه سبحان اللہ د فراق اخکی مثل فمخ بهیگی نو جڑوی تل ہجران د مدینه د جنت پسرو گلانو بے ورنکلما هاغ دشت و بیابان د مدینه د جنت پسرو گلانو بے ورنکڑما هاغ دشت و بیابان د مدینه ای خلیل د همت وزرد غاڑا ورنہ تیر نشی کاروان د مدینه مخد والضحا دے پابیانو کی افسر اور تو دے زلفان دی یا نبی سرورا اور تو دے زلفان دی یا نبی سرورا اور تو دے زلفان دی یا نبی سرورا مخد والضحا دے پابیانو کی افسر اور تو دے زلفان دی یا نبی سرورا اور تو دے زلفان دی یا نبی سرورات تو زلفان دی یا نبی سرورات مخد والضحا دے پر نبیانو کی افسرات تو زلفان دی یا نبی سرورات تو زلفان دی یا نبی سرورات ستا پتور زلف پاک اللہ کڑے قسم دے ستا پا مخشیدہ دکا عرب دکا عجم دے ستا پا مخشیدہ دکا عرب دکا عجم دے نشتا پدارینو کی بل سوت لتانا پڑا تو زلفان دی یا نبی سرورات تو زلفان دی یا نبی سرورات نشتا پدارینو کی بل سوت لتانا پڑا تو زلفان دی یا نبی سرورات تو زلفان دی یا نبی سرورات وقت والضحا دے پر نبیانو کی افسرات تو زلفان دی یا نبی سرورات تو زلفان دی یا نبی سرورات تو زلفان دی یا نبی سرورات گوتائی پخلکی دستا حسن کا حیران دی گوتائی پخلا کی دستا حسن کا حیران دی سمرچ محبوب پا دنیا کی خبریان دی سمرچ محبوب پا دنیا کی خبریان دی اوڑے دن امبر دے ہم لشبت لا قمرات زلفان دی یا نبی سرورات تو زلفان دی یا نبی سرورات اوڑے دن امبر دے ہم لشبت
पेशावर से तशरीफ लाए हुए सैयद अल्ताफ शाह अल मारूफ कलंदर बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मखदे वद्दुहा दे पनबियान की अफसरा तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। मखदे वद्दुहा दे पनबियान की अफसरा तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। सारा तो सारा पका फिरानु ज़लज़ले चले, सारा तो सारा पका फिरानु ज़लज़ले शुले। स्ता पे खातिर पुरत द उश्शाक़ हौसले शुले, स्ता पे खातिर पुरत द उश्शाक़ हौसले शुले। चगा द गम लाड़ा द शैतान द ख़ुले न बड़ा, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। चगा द गम लाड़ा द शैतान द ख़ुले न बड़ा, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। मखदे वद्दुहा दे पनबियान की अफसरा तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। शपवा अजीबा प मुक़द्दस की ची इमाम शुले, शपवा अजीबा प मुक़द्दस की ची इमाम शुले। तापस जरगीद अंबियाओ प क़ियाम शुले, तापस जरगीद अंबियाओ प क़ियाम शुले। शुल दे मुक़तदियान नबियान औलाद सली रिश ज़रा, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। शुल दे मुक़तदियान नबियान औलाद सली रिश ज़रा, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। मखदे वद्दुहा दे पनबियान की अफसरा तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। शाल दे दया सिंध मुज़म्मिल क़बा पगाड़वा, शाल दे दया सिंध मुज़म्मिल क़बा पगाड़वा। स्तासु इस्तक़बाल के फरिश्ता हरा वलाड़वा, स्तासु इस्तक़बाल के फरिश्ता हरा वलाड़वा। बेचिला मकान पैदा मुगद दड़गी सरा, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। बेचिला मकान पैदा मुगद दड़गी सरा, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। मखदे वद्दुहा दे पनबियान की अफसरा तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। ले जे प हिजरत कलाम की मुकर्रमीना, औतले चे प हिजरत कलाम की मुकर्रमीना। खल्क़ रावत ली मदीने मुनव्वरीना, खल्क़ रावत ली मदीने मुनव्वरीना। वेले मुग़ज़ारी गुदद खुली पैगंबरा, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। वेले मुग़ज़ारी गुदद खुली पैगंबरा, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। मखदे वद्दुहा दे पनबियान की अफसरा तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर। पीर में द अल्लाह द मारिफत लार की कमाल लरी, पीर में द अल्लाह द मारिफत लार की कमाल लरी। हुस्न बातिनी हम ज़ाहिरी खुले जमाल लरी, हुस्न बातिनी हम ज़ाहिरी खुले जमाल लरी। बाद हर सालिक सिनाई गिर मुनव्वरा, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवर, तो तुझे ज़ल्फ़ान दी या
هر سالک سوی ډیر منوره تو د زلفان دی یا نبی سرورا تو د زلفان دی یا نبی سرورا وقت والضحا دی پنبیانو کی افسرا تو د زلفان دی یا نبی سرورا تو د زلفان دی یا نبی سرورا زفر گلستاد عاشقانو نظاری گوار زفر گلستاد عاشقانو نظاری گوار پیر ملکا شماد پتنگ ترنتاوی گوار پیر ملکا شماد پتنگ ترنتاوی گوار ترخانی ددوی پواسطا دمو قررا تو د زلفان دی یا نبی سرورا تو د زلفان دی یا نبی سرورا تو د زلفان دی یا نبی سرورا ترخانی ددوی پواسطا دمو قررا تو د زلفان دی یا نبی سرورا تو د زلفان دی یا نبی سرورا تو د زلفان دی یا نبی سرورا دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی مجمع الانوار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی شپورس کی ذکرونا رادرمی عالمونا شپورس کی ذکرونا رادرمی عالمونا یا شفا پرمو بی صبرا دخل کو بیمازرونا طبیب دہر بیمار دے لورا معلومیگی طبیب دہر بیمار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی او کمینا د خدای غواړي رازا در لب درکړي کمینا د خدای غواړي رازا در لب درکړي یا حیات بدر حاصل شي کيو زل نظر کړي یا سخیر را بسیار دے لورا معلومیگی سخیر را بسیار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی چی غوث دا زمانی دے زندہ سے مجدد دے چی غوث دا زمانی دے زندہ سے مجدد دے یا باطل دا باطل وائی واللہ چی مجاہد دے خود رسول نازار دے لورا معلومیگی خود رسول نازار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی
معلومیگے دا سیفیہ دربار اے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار اے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار اے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار اے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار اے لورائے معلومیگے چه درست عقیدوی دکم یو مسلمان چه درست عقیدوی دکم یو مسلمان یہاں قصر اکڑی بنا خواجہ سیف الرحمن دشمن دہر غدار دے لورائے معلومیگے دشمن دہر غدار دے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگے چه درست عقیدوی دکم یو مسلمان حغا سرکڑی منا خواجہ سیف الرحمن یہاں غسرکڑی منا خواجہ سیف الرحمن دشمن دہر غدار دے لورائے معلومیگے دشمن دہر غدار دے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگے اور چه سمر مخالف دید پٹولوی دبدبا دا چه سمر مخالف دید پٹولوی دبدبا دا یا اسرار و معارف دی ورکڑ رب جذبہ دا صاحبی اسرار دے لورائے معلومیگے صاحبی اسرار دے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگے او چچان دلی دلے ارمان با اکڑی دیر چچان دلی دلے ارمان با اکڑی دیر یا چه سمر خلق ودی تمام بشتر ہیر یا پکار دا دوی دیدار دے لورائے معلومیگی پکار دا دوی دیدار دے لورائے معلومیگی پکار دا دوی دیدار دے لورائے معلومیگی دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگی دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگی بس مجمع الانوار اے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار اے لورائے معلومیگی دا سیفیہ دربار اے لورائے معلومیگی بس مجمع الانوار اے لورائے معلومیگی او کچغی کا خندادا جذبادا کچغی کا خندادا جذبہ دی جڑادا یا جامع کسر کی گی دہو اللہ صدادا ودا فیض دوی پجار دے لورائے معلومیگے دا فیض دوی پجار دے لورائے معلومیگے دا فیض دوی پجار دے لورائے معلومیگے کچھے کا خندادا جذبہ کا جڑانا وہ کچھے کا خندادا جذبہ کا جڑانا جامع کسر کی گی وجامع کسر کی گی دہو اللہ صدادا دا فیض دوی پجار دے لورائے معلومیگے دا فیض دوی پجار دے لورائے معلومیگے سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگے دا سیفیہ دربار دے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگے بس مجمع الانوار دے لورائے معلومیگے
چہرہ دا منورہ مسکا ڈکلا سرا چہرہ دا منورہ مسکا ڈکلا سرا یا پزڑ کی جوڑی لاری دی ہرا خبر پسترگو کی خمار دے لورائے معلومی پسترگو کی خمار دے لورائے معلومی پسترگو کی خمار دے لورائے معلومی کاسیفیہ دربار دے لورائے معلومی کاسیفیہ دربار دے لورائے معلومی بس مجمع الانوار دے لورائے معلومی کاسیفیہ دربار دے لورائے معلومی بس مجمع الانوار دے لورائے معلومی بس مجمع الانوار دے لورائے معلومی اے روح حاضرین خادم ظفر گلوائی اے روح حاضرین خادم ظفر گلوائی یا قلم راشی جذب کی چدا مبارک ستائی خائص میں در اشعار دے لورائے معلومی خائص میں در اشعار دے لورائے معلومی خائص میں در اشعار دے لورائے معلومی کاسیفیہ دربار دے لورائے معلومی کاسیفیہ دربار دے لورائے معلومی بس مجمع الانوار دے لورائے معلومی بس مجمع الانوار دے لورائے معلومی اوہ کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان او پا انبیاء کی سلطان جانان میں دے پا انبیاء کی سلطان جانان میں دے پاک محمد آخر زمان جانان میں دے پتو جہانوں کے نامدار سردار زمان پتو جہانوں کے نامدار سردار زمان کل دل بر خیر الابرار سردار زمان کل دل بر خیر الابرار سردار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان او پدو جہان کی نام اور سرور مدنی پدو جہان کی نام اور سرور مدنی دہر عاشق دزڑگی سر سرور مدنی دہر عاشق دزڑگی سر سرور مدنی کئی نصیب کلی گردگار دیدار زمان کئی نصیب کلی گردگار دیدار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان کل دل بر خیر الابرار دلدار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان اور پسیم پلد بیمار قرار زمان یم د وصال پتم تما لغما جانو وصال پتم تما لغما جانو د بلتانا لجور ستما لغما جانو د بلتانا لجور
सितमा लगमा जड़म याद में तल मदीना खार वो याद में तल मदीना खार दार दमा याद में तल मदीना खार दार दमा याद में तल मदीना खार दार दमा कुल दिल बरखैर लबरार दार दमा कुल दिल बरखैर लबरार दार दमा पसीम पड़ बीमार दार दमा पसीम पड़ बीमार दार दमा कुल दिल बरखैर लबरार दार दमा कुल दिल बरखैर लबरार दार दमा पसीम पड़ बीमार दार दमा पसीम पड़ बीमार दार दमा यादी गिडिर हा वतन में बदन मिसली यादी गिडिर हा वतन में बदन मिसली शोरा निज़्दी जुड़दन कदन में बदन मिसली शोरा निज़्दी जुड़दन कदन में बदन मिसली बाद खबर में खरीदार दार दमा बाद खबर में खरीदार दार दमा कुल दिल बरखैर लबरार दार दमा कुल दिल बरखैर लबरार दार दमा पसीम पर बीमार दार दमा पसीम पर बीमार दार दमा कुल दिल बरखैर लबरार दार दमा कुल दिल बरखैर लबरार दार दमा पसीम पर बीमार दार दमा पसीम पर बीमार दार दमा औची मदीना मुनव्वरा में चेहरा में गया औची मदीना मुनव्वरा में चेहरा में गया सलात सलाम पखला नारा में चेहरा में गया सलात सलाम पखला नारा में चेहरा में गया खत्म गड़ई द इंतजार बार जमा खत्म गड़ई द इंतजार बार जमा खत्म गड़ई द इंतजार बार जमा कुल दिल बरखैर लबरार बार जमा पसीम पल बीमार बार जमा पसीम पल बीमार बार जमा कुल दिल बरखैर लबरार दार जमा पसीम पल बीमार बार जमा औची द सैयद नूर अली शाह पमखशदायम चिद सैयद नूर अली शाह पमखशदायम दागण फजल द मौला पमखशदायम दा फजल दागण फजल द मौला पमखशदायम ज़फ़र गुलियम त्रे नज़ार इक़रार ज़मा ज़फ़र गुलियम त्रे नज़ार इक़रार ज़मा कुल दिल बरखैर लबरार इक़रार ज़मा कुल दिल बरखैर लबरार इक़रार ज़मा पसीम पर बीमार इक़रार ज़मा पसीम पर बीमार महबूब द पाक सुभान दे पीहर चीद खजूरे सुभान दे पीहर चीद खजूरे उनसे रहमान 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 दे पीहर चीद खजूरे बुद्ध पाक सुभान दे पीहर चीद खजूरे उनसे रहमान दे पीहर चीद खजूरे महबूब इलाही दे मशहूर फकीर अर्ची दे बेशक दे वली दे महबूब इलाही दे मशहूर फकीर अर्ची दे बेशक दे वली दे खुजलन दरमान पीर अर्ची दे खजूरे खुजलन दरमान पीर अर्ची दे खजूरे महबूब द पाक सुभान पीर अर्ची दे खजूरे महबूब द पाक सुभान पीर अर्ची दे खजूरे पानो से रहमान पीर अर्ची दे खजूरे पानो से रहमान पीर अर्ची दे खजूरे महबूब द पाक सुभान पीर अर्ची दे खजूरे पानो से रहमान पीर अर्ची दे खजूरे द पाक अल्लाह दोस्तान दे
خلیفہ گاندھی دیدن ترا روانی دا پاک اللہ دوستان دی دوی خلیفہ گاندھی دیدن ترا روانی موتلار نورتا گران پیرر چید کجورے موتلار نورتا گران پیرر چید کجورے موتلار نورتا گران پیرر چید کجورے محبوب دا پاک سوہن پیرر چید کجورے محبوب دا پاک سوہن پیرر چید کجورے نوسف الرحمن پیرر چید کجورے نوسف الرحمن پیرر چید کجورے نوسف الرحمن پیرر چید کجورے پوہند شریعت پیران طریقت دوی ندی بیعت پوہند شریعت پیران طریقت دوی ندی بیعت ود پاک اللہ احسان پیرر چید کجورے پاک اللہ احسان پیرر چید کجورے پاک اللہ احسان پیرر چید کجورے محبوب پاک سوہن پیرر چید کجورے نوسف الرحمن پیرر چید کجورے نوسف الرحمن پیرر